नौकर ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा तो मैंने उसे जेल भिजवा दिया और बेटी की शादी एक दौलतमंद लड़के से कर दी जिसका सारा कारोबार लंदन में था। नौकर माफिया मांगता रह गया मगर मुझे उस पर रहम न आया। मैंने उस 2 कौड़ी के नौकर को माफ ना किया और सारी जिंदगी के लिए बंद करवा दिया। एक दिन दामाद बोला, मेरा बाप लंदन से आ रहा है। मैं दामाद के साथ उसके बाप को लेने के लिए एयरपोर्ट पर चला गया, लेकिन उसके बाप को देखकर मैं पत्थर का हो गया, क्योंकि वो तो मैं हाजी अब्दुल्ला जिसके बारे में लोग कहते थे इसकी गर्दन में सरिया है, ये बहुत मगरूर आदमी है। और मैं मगरूर क्यों ना होता। मेरी बेशुमार फैक्ट्रियां थी और करोड़ों का बैंक बैलेंस था और मैं चाय का कप अपने हाथ में लिए अखबार की तरफ देख रहा था जहां मेरी नई फैक्ट्री के इफ्तिताह की खबर नुमाया थी। उसी लम्हे मेरा चौकीदार सर्दी से हाँफता हुआ अंदर आया और बोला, हाजी साहब, एक नौजवान नौकरी की तलाश में आया है, बहुत मिन्नत समाजर कर रहा है कि मैं एक बार आपसे बात करवा दूं। मैंने बेजारी से उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मैंने उसे गौर से देखा, पुराना लिबास, फटे हुए जूते और हाथों पर मिट्टी के निशानात, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मेरे करीब आकर बड़े आराम से सलाम किया और बोला, हाजी साहब, मेरा नाम आरिफ है, मैं गांव से आया हूँ। मेरी वालदा बहुत बीमार हैं और मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर आप मुझे यहाँ कोई काम दे दें तो आपका एहसान होगा। मैं निहायत ही ईमानदारी से आपकी खिदमत करूँगा। उसकी आवाज धीमी थी मगर उसके लहजे में खुद तरसी नहीं थी, ना ही गिड़गिड़ाहट, बल्कि खामोश एतमाद और सच्चाई थी जो मुझे नापसंद थी। मुझे तो वो नौकर पसंद थे जो आंखें झुकाकर बात करे, लेकिन ये नौजवान तो जैसे मेरे बराबर खड़ा हो गया था। मैंने उसे एक सरसरी नजर से देखा, जैसे कोई ताजर पस्त म्यार की चीज का मुआयना करे। उसके वो सीधा लिबास और गर्द आलूद चेहरे ने मेरी नजर में उसकी कीमत 2 कौड़ी की कर दी। मेरे नजदीक ऐसे लोग सिर्फ मेहनत के लिए पैदा होते हैं और उनकी कोई जाती राय या हैसियत नहीं होती। मगर हैरत की बात ये थी कि वो दूसरे नौकरों की तरह दबकर बात करने की बजाय सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। वो मुझे झुककर सलाम तो कर रहा था, लेकिन वो सलाम मजबूरी का नहीं बल्कि वकार का हामिल था। उसने एक लम्हे के लिए भी खुद को कमतर जाहिर नहीं किया और जब उसने कहा कि वो ड्राइविंग जानता है और हर काम ईमानदारी से करेगा तो उसके लहजे में एक ऐसी पुख्तगी थी जो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। उसकी ये गैर मुतवक्का बेबाकी, ये खुद एतमादी मुझे सख्त नागवार गुजरी। मैंने सोचा, ये कौन होता है यूं बात करने वाला? क्या ये नहीं जानता कि ये किसके सामने खड़ा है? मेरे दिल में एक इज़्तिराब सा पैदा हुआ, एक ऐसा एहसास जिसने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो मुझे किसी बगावत जैसी महसूस हुई, जैसे वो मुझसे इल्तजा नहीं कर रहा था बल्कि मुझे बता रहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है, बराबरी पर, इज्जत से। मैं चौंक गया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, पहले कहाँ काम किया है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी ईमानदारी का? उसने निहायत सादगी से कहा, सबूत मेरे हाथों की मेहनत है और दुआ मेरी माँ की। अगर आप चाहें तो मैं आजमाइश पर काम कर सकता हूँ। ये जुमला मेरे गरूर को चुभ गया। मेरे दिल में फौरन एक दीवार खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि ये नौजवान हद से बढ़ रहा है, इसे फौरन इसकी जगह दिखानी होगी। और यहीं से मेरे अंदर एक इरादा जन्म लेने लगा, एक ऐसा इरादा जो बज़ाहिर महज रोजगार देने का था, लेकिन दर हकीकत एक जंग का आगाज था। एक अमीर का गरूर और एक गरीब की खुददारी आमने सामने आ गई थी और मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त न करता कि एक गरीब, एक देहाती, एक नौकर मेरे सामने सर न झुकाए। एक नौकर को अपने मालिक के सामने आंखें झुकाए रखनी चाहिए, ना कि इस तरह बराबरी का तासुर दे। मेरी बीवी का दिल हमेशा से नरम था। उसने फौरन उस पर तरस खा लिया और मेरे तमाम तर इतराजात के बावजूद उस गरीब को घर में रखने पर इसरार किया। मैंने बीवी की बात मान ली, मगर अपने दिल में ठान ली कि मैं इसे इसके औकात याद दिलाता रहूंगा। मैंने उसे फौरन नई गाड़ी से दूर रखा और उसे घर के पीछे पुरानी गाड़ियों के कबाड़ खाने में मुरम्मत के काम पर लगा दिया, ताकि उसकी हर सुबह मुशक्कत और पसीने में डूबी रहे। मेरी नजरों में ये फैसला न सिर्फ एक एहतियाती तदबीर थी बल्कि एक सबक भी जो मैंने जिंदगी भर सीखा था
کہ جب کسی نچلی حیثیت کے فرد کو تھوڑی سی آزادی ملتی ہے تو وہ خود کو اونچائی پر سمجھنے لگتا ہے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ ایک عام سا لڑکا جو دروازے پر بھیک مانگنے کے برابر کھڑا تھا میرے قیمتی وقت اور آرام میں خلل ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میرے لیے خاص بغاوت کا اعلان تھا۔ میرے کانوں میں اس کی باتیں نہیں بلکہ اس کی خود اعتمادی کی گونج سنائی دی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ وہ اپنی محنت سے مقام حاصل کر سکتا ہے، اور یہی وہ بات تھی جو میرے غرور کو چبھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اسے فوراً اس کی جگہ نہ دکھائی گئی تو کل کو وہ میرے برابر کھڑا ہونے کا خواب دیکھنے لگے گا۔ میں نے اس کے لیے ایسی جگہ چنی جہاں گرمی، پسینہ، شور اور تیل کی بدبو ہو، تاکہ وہ جان لے کہ یہ دنیا صرف امیروں کے لیے روشن ہے اور باقی لوگوں کے حصے میں صرف دھندلا سایہ، مشقت اور اندھیرے آتے ہیں۔ میں نے اپنے محل کے دروازے پر کھڑے اس معمولی شخص کو اندر آنے دیا، لیکن اس پر نظر رکھنے، قابو پانے اور اپنی طاقت کی حد دکھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ زینت، جو حال ہی میں امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹی تھی، گھر آتے ہی نئی چیزیں بدلنا شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی اور جب بھی گاڑی میں کوئی خرابی ہوتی تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا گیراج میں جا کر عارف سے بات کر لیتی۔ ایک دن میں نے اسے گیراج میں دیکھا، وہ عارف کے ساتھ گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑی تھی اور دونوں کسی تکنیکی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ عارف اسے گاڑی کے انجن کے پرزے دکھا رہا تھا اور زینت بڑی دلچسپی سے سوالات کر رہی تھی۔ جب میں اچانک وہاں پہنچا تو وہ چونکی نہیں بلکہ بالکل عام انداز میں بولی، بابا، عارف نے بتایا ہے کہ یہ پرانا ماڈل اب کام نہیں کرتا، ہمیں نئی ماڈلز لگوانی چاہیے۔ ایک اور دن وہ عارف کو گھر کے پچھلے باغیچے میں لے گئی، جہاں اس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ مطالعہ کرنا چاہے تو وہ کچھ پرانی انگریزی کتابیں اسے دے سکتی ہے۔ میں نے یہ سب سنا اور فوراً نوکروں کو بلا کر عارف کو گیراج کے کام تک محدود کر دیا اور سختی سے کہا کہ کوئی بھی نوکر گھر کے افراد سے ذاتی بات نہیں کرے گا۔ میں نے فوراً ایک سخت حکم جاری کیا کہ عارف گھر کا نوکر ہے اور اسے کسی بھی گھریلو فرد، خاص طور پر زینت سے کوئی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے گھر کی عزت میرے لیے سب سے اہم تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی 2 ٹکے کے نوکر کی وجہ سے میری عزت مٹی میں مل جائے۔ ایک رات جب میں سردی میں اپنے لان میں ٹہل رہا تھا تو میں نے اسے باہر سخت ٹھنڈ میں چٹائی پر عبادت کرتے دیکھا۔ میری نظروں میں یہ سب ہمدردی بٹورنے اور خود کو نیک ظاہر کرنے کا دکھاوا تھا۔ میرے تجربے نے مجھے سکھایا تھا کہ یہ سیدھے سادھے لوگ ہی اندر سے سب سے زیادہ دھوکے باز نکلتے ہیں اور موقع ملتے ہی آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ میں نے اس رات ہی اسے چھٹکارا پانے کا حتمی فیصلہ کر لیا، اس سے پہلے کہ وہ میری بیٹی پر اپنا کوئی گہرا اثر ڈالے۔ زینت کی طرف سے بھی تبدیلیاں نمایاں تھیں۔ ایک دن وہ میری میٹنگ میں چائے دینے آئی اور جب سب لوگ چلے گئے تو کہنے لگی، بابا، عارف نے مجھے کچھ اچھی کتابیں بتائی ہیں، کیا ہم انہیں منگوا سکتے ہیں؟ میں حیران رہ گیا کہ وہ اس نوکر کی بات اتنے اعتماد سے مجھ سے کر رہی تھی۔ ایک اور دن میری بیوی نے بتایا کہ زینت نے عارف کو اپنا پرانا لیپ ٹاپ دیا ہے تاکہ وہ شام کو انگریزی سیکھنے والی ویڈیوز دیکھ سکے۔ میں نے لیپ ٹاپ واپس منگوا لیا اور غصے میں زینت کو خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ کسی نوکر سے ایسے روابط رکھے گی تو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر ایک دن جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی، عارف گیراج سے بھاگ کر مین دروازے کے پاس آیا اور زینت نے چھتری لے کر باہر جا کر اس سے کہا، تم بھیگ رہے ہو، یہ لے لو۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے فوراً دونوں کو الگ کر دیا اور عارف کو ایک ہفتے کے لیے کام سے روک دیا۔ زینت، جو کبھی میرے ایک اشارے پر اپنی سوچ بدل لیا کرتی تھی، اب سوال کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب میری باتوں پر اندھا یقین نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے سنتی ضرور تھی مگر اس کی خاموشی میں وہ پرانی فرمانبرداری نہ تھی۔ اس نے عارف سے ہونے والی بات چیت کو کبھی شرمندگی کے پردے میں نہیں چھپایا بلکہ ایک عجیب قسم کی معصوم جرأت سے وہ اس کا تذکرہ کرتی تھی، جیسے اسے یہ تعلق چھپانا ہی نہ پڑے۔ مجھے یہ انداز ناقابل برداشت لگتا تھا۔ ایک بیٹی جو اپنے باپ کی عزت کے دائرے سے نکل کر ایک معمولی نوکر کے ساتھ مکالمے میں فخر محسوس کرے، یہ میرے خاندانی وقار کے منہ پر تماچا تھا۔ عارف کی موجودگی اب صرف ایک نوکر کی حد تک محدود نہ رہی تھی، وہ زینت کی سوچ کا حصہ بن رہا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ، اس کی نرمی، سب کچھ زینت کے خیالات پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جن کتابوں کا ذکر کرتی ہے وہ انہی موضوعات پر ہوتی تھی جن پر عارف کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔
مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی میری گرفت سے نکلتی جا رہی ہے، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا مٹی کی مضبوط دیوار میں درار ڈال رہا ہو۔ اسی لیے جب میں نے اسے قرآن کے ساتھ تنہا سرد رات میں چٹائی پر بیٹھے دیکھا تو میرے دل میں رحم نہیں آیا بلکہ خوف آیا، ایک ایسا خوف جو صرف باپ کو نہیں، ایک امر کو محسوس ہوتا ہے جب اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو۔ اور وہی لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ یہ نوکر اب صرف ایک خطرہ نہیں بلکہ ایک بغاوت تھا، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اسے فوراً ختم کرنا ہوگا۔ اگلے ہی روز میری وہم پرستی اور میری تمام تر بدگمانی حقیقت میں بدل گئی جب عارف نے خود آ کر میرے سامنے میرے گھر کی عزت، میری بیٹی زینت کا ہاتھ مانگا۔ یہ سن کر میری رگوں میں خون کھولنے لگا، غصے کی شدت سے میرا سانس بند ہونے لگا اور میرے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر استقامت سے کھڑا تھا، اس کے لہجے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک پر اعتماد یقین تھا۔ وہ بولا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے خوش رکھے گا، اور بہت جلد اپنی محنت سے بڑا آدمی بن کر میرا داماد بننے آئے گا۔ میرے نزدیک یہ میری خاندانی عزت، میرے مرتبے اور میرے اختیار پر سب سے بڑا اور ناقابل معافی حملہ تھا جو ایک نوکر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی اوقات اور حد کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا اور میں اسے اس کی قیمت چکانے پر مجبور تھا۔ میں نے میز پر پڑا گلدان اٹھایا اور اسے توڑ کر کہا کہ تمہارے جیسے غریب کے خواب صرف ذلت اور غربت ہی لاتے ہیں، اور تم ہمیشہ میرے جوتے کے نیچے نوکر ہی رہو گے۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر وہ کانپنا کمزوری کا نہیں بلکہ ضبط غضب کا تھا۔ میں نے اپنی عمر میں سینکڑوں نوکروں کو دیکھا تھا، مگر کبھی کسی نے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی، اور آج میرے سامنے وہ کھڑا تھا جیسے وہ میرا مقابل ہو، جیسے میرے گھر کے دروازے پر میری عزت کو چیلنج کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی، نہ خوف، بلکہ ایک عزم تھا جو مجھے اندر سے چیرنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے میری ساری زندگی کی کمائی، میرا رتبہ، میری عزت، سب کچھ داؤ پر لگا ہو۔ وہ صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ میرے غرور کے خلاف اعلان بغاوت تھا۔ میں نے جب گلدان توڑا تو اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ چینی کا گلدان میری طاقت کی علامت تھا جو اب میرے ہاتھ سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑا کر دروازے کے قریب جا پہنچا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی روشنی تھی، وہی اطمینان۔ اس نے نہ التجا کی، نہ صفائی دی، بس ایک بار دھیرے سے کہا، صاحب خواب دیکھنا گناہ نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ میرے سینے میں انگارے بن گئے۔ میں نے چیخ کر کہا، تمہارے جیسے خواب دیکھنے والے ہمیشہ زمین پر گرے رہتے ہیں، مگر اندر کہیں میرے لاشعور میں یہ احساس ابھرنے لگا کہ شاید میں اس سے زیادہ خوف زدہ ہوں جتنا غصہ میں دکھا رہا ہوں۔ میں نے اسے ذلت کے ساتھ دھکے مار کر گیٹ سے باہر نکال دیا، مگر زینت یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک شدید دکھ اور میری مرضی کے خلاف بغاوت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسی چمک دیکھی جو میرے اختیار سے باہر تھی۔ وہ اب میری فرما بردار بیٹی نہیں رہی تھی، وہ ایک عورت بن چکی تھی جو اپنی پسند کی بنیاد پر سوچ سکتی تھی۔ اس لمحے میرا دل جیسے دہکنے لگا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کم بخت نے میری بیٹی کو بھی اپنے میٹھے الفاظ کے جال میں پھنسا لیا ہے، اور اب وہ میرے حکم سے باہر ہو رہی ہے۔ میں نے زینت کو بلایا، وہ آئی، مگر اس کے قدموں میں اب وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ ایک نوکر ہے، اس کی حیثیت دو کوڑی کی نہیں، اور تم حاجی صاحب کی بیٹی ہو۔ مگر میری آواز میں جو گرج تھی وہ اب اثر کھو چکی تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے میرا ہر لفظ اس کے لیے پرانا ہو چکا ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر وہی خاموش بغاوت دیکھی جو مجھے اندر تک کاٹ گئی۔ میں نے اسے سخت لہجے میں دھمکایا، اگر تم نے فوراً اسے بھلایا نہیں تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مگر اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں چاہ کر بھی اسے نہیں روک سکتا۔ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے لگا کہ اب میری عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے اس آگ کو بجھانا ضروری ہے۔ میں نے تہیہ کیا کہ اس نوکر کو اس گستاخی کی ایسی سزا دوں گا جو نہ صرف اسے توڑے بلکہ ہر اس شخص کے لیے مثال بنے جو کسی امیر کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرات کرے۔ میں نے اپنے دوستوں سے رابطے کیے، پرانے جاننے والوں کو فون کیے، اور شہر کے ان چہروں کو یاد کیا جو میرے احسانوں کے بوجھ تلے دبے تھے۔
میں نے خود سے کہا یہ صرف ایک لڑکے کی اصلاح نہیں، یہ میرے وقار کی حفاظت ہے۔ میرے ذہن میں اب صرف ایک منصوبہ گردش کر رہا تھا، ایسا منصوبہ جو نہ صرف عارف کو ختم کرے بلکہ اس کی یاد کو بھی مٹا دے۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ عارف کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات معلوم کرے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس کو خط دیتا ہے، کہاں رات گزارتا ہے۔ میں نے اسے انسان کی بجائے ایک خطرہ سمجھ لیا تھا، ایک ایسا بیج جو اگر اگ گیا تو میری نسلوں کے انا کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا لمبے عرصے بعد خود سے بات کر رہا تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو اپنا چہرہ اجنبی لگا۔ غصے نے میرے چہرے کی وہ رونیت چھین لی تھی جو ہمیشہ میں اپنے غرور کے تاج کی طرح پہنتا تھا۔ میری نیندیں حرام ہو چکی تھی، مگر مجھے اس جاگنے پر بھی فخر تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جو شخص اپنی عزت کے لیے جاگتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ مگر مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ میں جس عزت کے لیے لڑ رہا تھا وہ دراصل میری انسانیت کو خاموش کر رہی تھی، اور یہ جنگ میں جیت کر بھی ہارنے والا تھا۔ میں نے فوراً ایک جامع منصوبہ بنایا تاکہ اس دو کوڑی کے نوکر کو ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ دوبارہ کسی امیر کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ میری بیوی کے پاس ایک بہت پرانا اور قیمتی خاندانی ہار تھا جسے میں نے بڑی چالاکی سے چھپا دیا اور پورے گھر میں ایک شدید چوری کا شور مچا دیا۔ میری سوچ بالکل واضح تھی، اس الزام کو عارف سے بہتر کون سنبھال سکتا تھا جو ابھی ابھی گستاخی کر کے گھر سے نکالا گیا تھا، اور ایک غریب کی حیثیت سے اس پر ہر کوئی فوراً یقین کر لے گا۔ میں نے بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے اور اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فوراً پولیس کو فون کیا اور پورے یقین سے بتایا کہ میرا سابقہ نوکر عارف ہی یہ چوری کر کے بھاگا ہے۔ پولیس میرے دباؤ میں تھی اور انہوں نے عارف کو ایک قریبی ورکشاپ سے جہاں وہ اپنا کام کر رہا تھا گرفتار کر لیا۔ الزام کو سچا ثابت کرنے کے لیے پولیس نے اس کی جیب سے اس کی کچھ محنت کی کمائی کی رقم برآمد کی، جسے میں نے فوراً چوری شدہ مال کا حصہ قرار دے دیا۔ میں نے یہ سب اتنی مہارت اور سکون سے کیا کہ خود کو کسی مجرم کی طرح محسوس کرنے کی بجائے میں ایک منصف، ایک محافظ اور اپنی عزت کا محافظ سمجھنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ عارف بے قصور ہے، مگر اس وقت میرے دل میں نہ رحم تھا نہ انصاف کا احساس، صرف بدلے کی آگ تھی جو میری رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ میں نے حالات کو یوں موڑا کہ ہر زاویہ میری مرضی کے تابع ہو گیا۔ پولیس کے افسر میرے ساتھ پرانی شناسائی رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حاجی صاحب کی بات کو کبھی جھٹلایا نہیں جاتا۔ جب میں نے ان سے کہا یہی لڑکا ہے جس نے چوری کی ہے تو انہوں نے بغیر سوال کیے میرے کہنے کو قانون سمجھ لیا۔ میں نے عارف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر صرف اسے سزا نہیں دی بلکہ اپنے غرور کو خوش کیا۔ یہ میرے لیے ایک کھیل بن چکا تھا، طاقت کا، اختیار کا اور اپنی انا کی تسکین کا۔ میں نے یہ تک سوچا کہ عدالت میں اگر بات بڑھی تو میرے اثر و رسوخ کے چند خطوط، کچھ گواہوں کے بیانات اور پولیس کی رسمی رپورٹ کافی ہوگی کہ اسے مجرم ثابت کر دیا جائے۔ مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ کوئی شرم آئی نہ کوئی جھجک، کیونکہ میرے ذہن میں صرف ایک سوچ تھی، میری عزت ہر قیمت پر بچنی چاہیے، چاہے کسی بے گناہ کا مستقبل ہی کیوں نہ برباد ہو جائے۔ اور اس سوچ نے مجھے ایک ظالم بنا دیا جسے اپنی سچائی پر یقین نہیں بلکہ اپنے جھوٹ کی جیت پر فخر تھا۔ زینت میرے خلاف گئی اور لاکھ کوشش کی کہ وہ عارف کو بے قصور ثابت کرے۔ وہ پولیس والوں کے سامنے روئی اور چیخی کہ وہ رقم اس نے عارف کو دی تھی تاکہ وہ اپنا مستقبل سنوار سکے، مگر میری انا کے آگے میری بیٹی کی سچائی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات کو صرف ایک جھوٹی محبت کا اظہار سمجھا اور اسے کمرے میں بند کروا دیا۔ میری انا اس وقت ٹھنڈی ہوئی جب میں نے خود دیکھا کہ اس نوکر پر ہتھکڑیاں لگیں اور وہ مجرموں کی طرح پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنے لگا۔ مجھے لگا کہ میرے راستے سے اب ہمیشہ کے لیے یہ کانٹا ہٹ گیا ہے اور میری عزت محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو چوری کا واقعہ بڑھا چڑھا کر سنایا اور یہ یقین دلایا کہ یہ غریب لوگ ہمیشہ آپ کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں نے اپنی کامیابی پر فخر کیا کیونکہ میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، انتقام بھی لے لیا اور زینت کو بھی اس نوکر کی نحوست سے آزاد کروا دیا۔ اب میری اگلی چال تھی کہ میں زینت کی شادی کسی بڑے اور طاقتور خاندان میں کر کے اپنے مقام کو مزید مضبوط کروں۔ جب میں نے زینت کو کمرے میں قید کیا تو میرے خیال میں نے صرف اپنی بیٹی کو نہیں
बल्कि अपनी इज्जत के किसी बागी हिस्से को कैद किया था। बाहर से मुझे सब कुछ काबू में लग रहा था। पुलिस, अहले मोहल्ला, दोस्त, हत्ता कि मेरी बीवी भी खामोश हो गई थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऐसी खामोशी घर कर गई थी जो शोर से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। जीनत की चीखें, जो मेरी कभी बात पर मुस्कुराकर खत्म हो जाया करती थी, अब दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैंने सोचा था कि चंद दिनों में वो टूट जाएगी, अपने ख्वाब भूल जाएगी, मगर उसकी आंखों में जो जिद थी वो हर दिन मेरे गरूर पर एक नया वार करती थी। वो खाती नहीं थी, बोलती नहीं थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब किस्म का ऐलान छुपा था, जैसे वो कह रही हो कि अब मैं तुम्हारी नहीं रही, अब मेरी सोच तुम्हारी कैद से आजाद है। मेरी अना इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि मैंने बाप होने का जौहर खो दिया था। मैंने अपने दिल को खुद समझाया कि ये सब वक्ती जिद है, चंद दिनों में वो भूल जाएगी। आखिर बेटी है, बाप की मर्जी ही उसका मुकद्दर है। मगर मैं खुद जानता था कि मैं अब सिर्फ एक जालिम नहीं, बल्कि एक बुज़दिल बन चुका हूँ, जो अपने गरूर के हसार में छुपा बैठा था। मैंने लोगों के सामने खुद को मजबूत जाहिर किया, महफिलों में बैठकर हंसा, दोस्तों को कहा, ऐसे लोगों को इबरतनाक अंजाम देना ही चाहिए, वरना नौकर मालिक के बराबर हो जाएंगे। सबने मेरी तायद की, मेरी पुश्त थपथपाई और मैंने अपने जख्म पर जूठा मरहम लगा लिया। मेरी बीवी का रवैया मुझे मुसलसल चुभ रहा था। वो एक खामोश साया बनकर रह गई थी, जो हर वक्त मेरी कामयाबी के पस मंजर में मेरी नाकामी की याद दहानी करा रही थी। शादी की तारीख करीब थी और मेरा दिल एक अजीब सी सर्द मेहर का शिकार था। एक सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरी बीवी लरजते हुए कदमों से मेरे पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था, वही डिब्बा जिसमें वो खानदानी हार रखा जाता था। उसने ना कोई इल्जाम लगाया, ना कोई दलील दी, बस वो डब्बा मेज पर रख दिया और टूटती हुई आवाज में कहा, आपका हार मिल गया है। वो वही मेज के नीचे पड़ा था जहाँ आपने आखिरी बार उसे रखा था। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों वोल्ट का झटका लगा हो। मेरे सामने मेरी सारी साजिश, सारा फख्र और वो गंदा झूठ टूट कर बिखर गया। हार वहां था, महफूज, और इसका मतलब था कि आरिफ, जिसे मैंने जेल भेजा, जिसकी इज्जत उतारी, जिसके मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश की, वो बेकसूर था। मेरी बीवी की आंखों में कोई तंज नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उसका दुख ही सबसे बड़ा सवाल था। मेरा हाथ कांपने लगा। ये वही हार था जिसकी बुनियाद पर मैंने एक इंसान को मुजरिम बना दिया था। मेरे जहन में फौरन ये खौफ आया कि अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी समाजी हैसियत का क्या होगा। लोग मेरे नौकर से कहीं ज्यादा मुझे हकीर समझेंगे। मुझे अपने किए पर पशेमानी नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत खोने का खौफ था। मैंने फौरन हार को उठाया और उसे वापस उसके महफूज मकाम पर रख दिया। मैंने बीवी से कहा कि वो इस बात का किसी से जिक्र न करे। उसका खामोशी से सर हिलाना मेरे लिए खौफनाक था, जैसे उसने मेरे हर जुर्म पर खामोशी से मोहर लगा दी हो। मेरी पहली तरजीह थी कि आरिफ को खामोशी से रिहा करवाया जाए। मैंने अपने वकील को फोन किया, एक भारी रकम दी और किसी को बताए बगैर आरिफ की जमानत करवा दी। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुई और मैंने अपनी नाकामी को शानो शौकत से छुपाने की कोशिश की। शहर के सबसे बड़े ताजिर रईस इफ्तिखार के खानदान में अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, जो दौलत, रुतबे और शानो शौकत में हमसे कई गुना आगे और मेरी समाजी हैसियत को मजीद चमकाने वाले थे। मैंने सोचा यही मेरी असल जीत होगी। जीनत अब किसी ख्वाबों के फकीर को नहीं, बल्कि सोने के महल में जाएगी। मुझे ये एहसास तक न रहा कि मैं बेटी के दिल को जीतने की बजाय उसे एक सौदा बना रहा हूँ। मैंने शादी की तैयारियों में ऐसी शानो शौकत दिखाने का फैसला किया जो पूरे शहर में चर्चा बने। मैंने बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, खाने के ऑर्डर बेहतरीन होटल से दिए और दावतनामे उस खास कागज पर छपवाए जो सिर्फ खास तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे जहन में बार बार एक ही ख्याल गूंजता रहा, देखो हाजी साहब ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है। ये सब मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए कर रहा था, मगर खुद को धोखा देने में माहिर था। शादी की बात जब जीनत के कानों तक पहुंची, वो खामोश रही। मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वो सब कुछ जानती हो मगर कुछ कहना नहीं चाहती। उसकी आंखों में न खुशी थी न एहतजाज, बस एक ऐसी गहरी खाली आंखें जिनमें ख्वाब दफन किए जा चुके हैं।
میں نے خود سے کہا یہی تو میں چاہتا تھا، میری بیٹی نے آخر کار حقیقت قبول کر لی ہے۔ مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ قبولیت دراصل شکست کی نہیں، صبر کی خاموشی کی علامت تھی، اور میں اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، دولت سب زخم بھر دیتی ہے۔ جب میری بیٹی زینت کی شادی ہوئی، میرے لیے زندگی کا سب سے فخر کا دن تھا۔ میں نے ساری عمر محنت کی تھی، پیسہ کمایا، نام بنایا، اور اب چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی بھی ایسی ہو کہ پورا شہر بات کرے۔ میں نے شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، گھر کے صحن سے لے کر لان تک کمکمے بینڈ، مہمانوں کے لیے قالین بچھے تھے اور باورچی خانے سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ محلے کا ہر شخص کہہ رہا تھا حاجی صاحب نے تو بادشاہوں جیسی شادی کی ہے۔ رئیس افتخار کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا، وہی رئیس افتخار جس کے پاس دولت بھی تھی اور رتبہ بھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، دل ہی دل میں خود کو کامیاب باپ سمجھا۔ نکاح کے دن جب دولہا سہرے میں ملبوس آیا تو میں نے فخر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جوان بہت خاموش مگر پر اعتماد تھا۔ قاضی صاحب نے مہر کی رقم پوچھی تو وہ بولا میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے جو میں نے سچائی اور محنت سے کمائی ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سا لگا مگر میں نے توجہ نہ دی۔ محفل میں روشنیوں کا طوفان، کہہ کے مبارک باتیں اور میری بیٹی کی جھکی ہوئی نظریں۔ میں نے سوچا بس اب میں جیت گیا ہوں، یہ میری عزت، میری انا، میری کامیابی کا جشن تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ جشن دراصل میری شکست کا آغاز تھا۔ صبح سے ہی ہر طرف تیاری کا شور تھا۔ میں نے خود صحن کا جائزہ لیا، قالین کی لکیریں، بینڈ کے ساز، مہمانوں کے انتظار کی نشستیں، ہر چیز میری نظروں میں ایک نمائش تھی، میری کامیابی کا اظہار۔ باورچی خانے کے مشہور شیف کو بلا کر خاص مینیو ترتیب دیا گیا تھا، مرغ بریانی، مخصوص گلاب جامن، آخر میں دسترخوان پر فالودہ۔ میرے ذہن نے سوچا تھا کہ جب محفل شروع ہوگی میرے دوست میرے دونوں طرف بیٹھیں گے، بنے بنائے گفتگو کریں گے اور میری بیٹی میرے قریب میں ہوگی، اس کی مسکان میرے فخر کی علامت بن جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ مہمانوں کو مدعا کیا گیا، ماضی کے تمام تعلقات کو یاد کیا گیا، دوستوں کو دوبارہ بلایا گیا۔ وہ دن دیکھو گے کی تحمید کی گئی اور میں نے خود کو تصور کیا کہ جب میرے باعزت مہمان تالیاں بجا کر میرا نام پکاریں گے، میں سر اٹھا کر مسکراؤں گا اور مجھے معلوم ہوگا کہ میں نے کامیابی کا وہ مقام حاصل کر رکھا ہے جس کی طرف زندگی بھر دوڑ لگائی تھی۔ شام کی روشنی نے لاؤنج کو ایک سنہری چمک دی تھی، کمکمے چھتوں سے لٹک رہے تھے، ان کی روشنی زینت کے سجے بالوں کی چمک میں شامل ہو رہی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے پہنچ رہے تھے، ان کے لباس، ان کے ہونٹوں پر مسکان، ان کی نظر میں میرے گھر کے وقار کی تعریف نمایاں تھی۔ بعض بزرگ مبارکباد دے رہے تھے، بعض نوجوان تحفے دے کر نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غور کیا کہ لوگ میری طرف دیکھتے وقت ہلکے سے جھک جاتے تھے، جیسے میری کامیابی کا حصہ خود وہ بھی بن رہے ہوں۔ دولہے کا داخلہ ہوا، وہ سہرے میں ملبوس، ہاتھوں میں پھولوں کا ہار لیے اس نے اپنے چند قدم آگے لیے۔ میں نے اس کا سر تھام کر کہا خوش آمدید، خوش قسمت خاندان کو خوش آئند ہو۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور بعد میں سوال ہوا قابل قبول ہے کہ دولہا مہر کی رقم دے؟ دولہے نے جواب دیا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ اس جملے نے میرے اندر ایک ہلچل مچا دی، مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مگر فوراً میں نے اس کو اپنی کامیابی سمجھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جوان دلیر ہے، ٹھوس ہے اور میرا فیصلہ درست تھا۔ مہندی کی تقریب ہوئی، عزیز و اقارب ڈانس کرنے لگے، بچے ہاتھوں میں روشنی لیے چل رہے تھے اور میری بیٹی زینت جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرے قریب آئی اور کہا بابا شکریہ، یہ میرا خواب ہے۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور دل میں سوچا بس اب میں نے سب ٹھیک کیا ہے۔ میں نے مہمانوں کو سلوٹ کیا، تصاویر کروائیں، تحائف تقسیم کیے اور گھر کا ہر کونا جشن کی پناہ بن گیا۔ اس رات جب محفل ختم ہوئی میں نے باورچی سے پوچھا باقی مٹھائیاں کن کو دی جائیں گی؟ اس نے بتایا کہ چند ٹرے بچ گئے ہیں جنہیں ہم غریب محلے میں لے جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں یہ بھی ہمارا حصہ ہے، مگر اندر میرا دل بیمار تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا بیماری ہے جو مجھے ہو رہی ہے۔ رات کے آخری مہمان رخصت ہوئے، کمکمے اتارے گئے، صحن کی روشنی ماند پڑ گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا، روزنامہ ہاتھ میں تھا مگر اس کے الفاظ اب وہ نہیں رہے تھے جو صبح مجھے پر فخر محسوس کرایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اخبار رکھ دیا۔
کہ کیا واقعی میں جیت گیا ہوں، اور اسی لمحے میرے دل نے چپکے سے سرگوشی کی، شاید یہ میری فتح نہیں، میری آزمائش ہے۔ نہ ہی اب سوچوں گا، کل کا دن دیکھوں گا اور کامیابی کا مزہ لوں گا۔ اسی طرح میں سویا نہ تھا، مگر آنکھیں بند کی خیالات کا طوفان میرے دماغ میں تھا۔ مہمانوں کی تعریفیں، دولہے کی خاموشی، بیٹی کی مسکان اور میرے اندر وہ عجیب سا خلل، مگر میں نے اسے اہمیت نہ دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے سب ٹھیک کیا ہے، سب کچھ سنبھالا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا، صبح ہوگی تو دنیا مجھے سلام کرے گی۔ شادی کے چند ہفتے بعد میں نے سوچا، چلو آج اپنی بیٹی کے گھر جا کر دیکھوں کہ وہ کیسی ہے۔ میں نے صبح سویرے اپنی نئی گاڑی باہر نکلوائی، اپنا سب سے مہنگا سوٹ پہنا اور شہر کے پوش علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ اس دن میرے اندر ایک ایسا فخر تھا جو تقریباً برسوں سے میرے دل میں بسا ہوا تھا۔ میری بیٹی اب بڑے گھر میں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی میں اس عظیم اور شاندار کوٹھی کے سامنے پہنچوں گا، لوگ میری طرف دیکھیں گے، میری کامیابی کی کھڑکی کھل جائے گی اور میری عزت پوری طرح روشن ہو جائے گی۔ راستے میں خود کو آئینے میں دیکھا، دوستوں کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کامیاب گھر میں ہے، محلے والوں کو نظارہ دکھاؤں گا کہ کس طرح میری محنت رنگ لائی۔ گاڑی کے شیشے سے باہر نظر آئی کہ اشرفیہ اور نواب نما افراد اپنی مرات میں گھوم رہے تھے اور میں خود کو ان کے برابر کھڑا سمجھ رہا تھا۔ بالکل شاندار محل کا حصہ گھر کے سامنے پہنچا تو دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے گاڑی رکنے پر بھی مہرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، دروازے کی طرف بڑھا، وہاں دو گارڈز وردی میں کھڑے تھے، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے باوقار آواز میں کہا، السلام علیکم، میں حاجی صاحب ہوں، زینت کا والد۔ گارڈ نے مؤدبانہ مگر سخت لہجے میں جواب دیا، معاف کیجیے گا حاجی صاحب، مگر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کمشنر صاحب کا سخت حکم ہے۔ میں نے جم کر کہا، کمشنر؟ کون کمشنر؟ یہاں تو میری بیٹی رہتی ہے۔ وہ دونوں گارڈز ایسے ٹھہرے جیسے انہیں پہلے سے میری آمد کی امید تھی۔ ایک بولا، جی یہی کمشنر صاحب کا گھر ہے۔ وہ انکشاف یہ ہے کہ آپ کا انتظار نہیں کیا گیا ہے۔ میرے اندر ایک بھاری سی لہر اٹھی۔ میں نے پھر کہا، میرے ساتھ غلطی ہو رہی ہے، مجھے اندر جانا ہے، میری بیٹی کی خیریت جانی ہے۔ ایک گارڈ نے سکون سے سر ہلایا اور کہا، کل شفٹ کا وقت ہے، آج کمیونیکیشن بند ہے اور حکم جاری ہے کہ کوئی بھی اندر نہ جائے۔ میں نے فون نکال کر زینت کو کال لگانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، تقریباً شام کا وقت تھا، مگر نور اتنا بدل گیا تھا کہ میرے دل پر سایہ پڑ گیا۔ تبھی پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، فون کرنے کی ضرورت نہیں حاجی صاحب، میں خود آ گیا ہوں۔ وہ آواز میری اعصاب کو جھنجھوڑ گئی۔ میں پلٹا اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے جم گیا۔ سامنے وہی چہرہ تھا جو میں نے نوکر کے روپ میں دیکھا تھا، مگر اب وہ نوکر نہ رہا تھا۔ وہ سرکاری وردی میں ملبوس، کندھوں پر ستارے سجائے ایک باوقار افسر کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے دو مزید گارڈز تھے، خاموش مگر مستعد۔ اس نے میرے سامنے قدم رکھا، میری طرف رہنما جیسا نظر آ رہا تھا۔ میرے لبوں پر الفاظ رک گئے، میرے قدم جیسے جم گئے۔ میں نے نگاہ اس کی وردی سے اس کے چہرے کی طرف کھینچی۔ میں آگے بڑھا، غصے میں چیخا، دو کوڑی کے نوکر، تیری یہ جرت کہ تو میرا داماد بنے۔ الفاظ میرے منہ سے پھٹ پڑے تھے جیسے طوفان نکل آیا ہو۔ میری گردن کی رگیں پھٹ رہی تھی، ہاتھ جوڑوں سے ڈھلک رہے تھے اور میری آنکھوں نے اس نوجوان کو دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا، بلکہ کھڑا نہیں تھا، اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میری بیٹی زینت دوڑی آئی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ رکیے بابا، یہ وہ نوکر نہیں جسے آپ سمجھتے تھے، یہی میرا شوہر ہے، یہی کمشنر ارحم خان ہے جن سے میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ بولی اور الفاظ میرے لیے جیسے بم ثابت ہوئے۔ میری روح لرز گئی، میرا جسم جمود میں آ گیا تھا، میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ مطمئن، پورے اعتماد اور آنسوؤں کے باوجود مضبوط کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں، یقین تھا، اس کی مسکان میں ضد نہیں۔ وہ میرے سامنے وہ اپنی نئی زندگی کی خوشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارحم خان نے آگے بڑھ کر دھیرے سے کہا، انکل، میں نے زینت سے محبت اس دن کی جب میں نے اسے ایک ریسٹورینٹ میں کھاتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرے عہدے یا دولت سے نہیں، میری سچائی سے محبت کرے
اس نے اپنی بات جاری رکھی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ میں نے اپنی شناخت چھپا کر آپ کے گھر نوکری کی تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کی بیٹی مجھے انسان سمجھتی ہے یا نوکر۔ جب آپ نے مجھے جیل بھیج دیا تب بھی میں خاموش رہا کیونکہ میری کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پولیس والے جو آپ کے حکم پر مجھے لے گئے تھے سب میرے ماتحت تھے، وہ سب میری منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ میں ہکا بکا سن رہا تھا، سانس ٹھہر گیا تھا، میری زبان رک گئی تھی۔ انہوں نے آگے کہا، میں نے جب جیل سے نکل کر زینت کو سب سچ بتایا تو اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی حالت میں کھڑی رہے گی۔ نکاح کے دن جو رشتہ آپ کے گھر آیا تھا وہ میرے چچا کا تھا، چہرہ کسی اور کا، نام میرا، اور جب نکاح ہوا تو سہرے کے پیچھے میں خود تھا۔ میرے دماغ میں جیسے ہزار تیز آندھیاں دوڑ گئیں۔ میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ زینت نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بابا، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے صرف سچ جانا تھا۔ اس کی آواز میں کوئی ندامت نہیں تھی بلکہ ایک پختہ عزم تھا۔ میرے اندر وہ آواز گونجی جو سنا نہیں جا رہا تھا، کچھ غلط ہے اور میں اس کا حصہ ہوں۔ ارحم نے میری طرف قدم بڑھایا لیکن قریب نہیں آیا۔ اس نے خودداری سے کہا، صاحب، آپ نے مجھے نوکر سمجھا اور مجھے اس طبقے کا آدمی سمجھا جو آپ نے ٹھہرایا تھا، مگر میں نے خود کو ٹھہرا کر دکھایا کہ انسانیت رتبے یا لباس سے نہیں ہوتی بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ اور آج میں یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ خود دیکھیں سچائی کو باوقار کس طرح جڑ پکڑتی ہے۔ اس کی بات میرے اندر کی گلیوں میں باز گشت پیدا کر گئی۔ میں نے زینت کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں نے سوال کیا تھا، بابا، کیا آپ نے انسان دیکھا یا صرف طبقہ؟ خوشبو سے لبریز اس بڑے حال میں روشنیوں کی چمک میں میرے دل کی روشنی گل کر رہی تھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، تو امیر خاندان کا نہیں تھا؟ ارحم نے نرمی سے کہا، میں نے امیر خاندان سے نہیں، ایک امیر رشتے سے انکار کیا تھا، اور وہ رشتہ صرف دولت اور رتبے کا نام تھا۔ میں نے چاہا کہ میرا رشتہ انسان سے ہو اور یہی میں نے کیا۔ وہ ٹھہرا ہوا تھا، وقار کے ساتھ، توقع کے ساتھ، اور میرے سامنے وہ مثال بن چکا تھا جسے میں نے آج تک ٹھکرایا تھا۔ میں نے زور سے کہا، اور وہ جو داماد مجھے بتایا گیا تھا؟ زینت بولی، وہ صرف آپ کی پسند کا حصہ تھا، لیکن میری پسند مختلف تھی اور اسے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا گیا۔ ہمیں وہ قدم اٹھانا تھا جو آپ نے کبھی سمجھا نہ تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اندر میرا غرور بری طرح لرز رہا تھا۔ ارحم نے آگے کہا، میں نے اس گھر اور اس رشتے کو اس وقت ٹھکرایا تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے خواہشیں نہیں بلکہ ذمہ داریاں جڑی ہیں، اور اب میں ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ وہ آواز میرے کانوں میں گونج گئی جیسے کسی نے میرے اندر کی دیوار کی تہ میں ہتھوڑا مارا ہو، اور پھر میرے اندر وہ سوال اٹھا جو میں نے کبھی پوچھا نہ تھا۔ میں نے غلط کیا۔ میں نے دیکھا کہ میری دنیا کا ڈھانچہ، وہ تمام قیمتی چیزیں، وہ سب شکوک، وہ سب فرش پر بکھرے پڑے ہیں۔ میں بولا، آنکھوں میں آنسو مگر الفاظ کمزور تھے، زینت، میں نے تمہارے لیے سب ٹھیک کیا تھا، یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا، بابا، ٹھیک کرنا اور ٹھیک ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں نے ٹھیک ہونا پسند کیا ہے۔ میری خاموشی اور اس کی بات نے میرے اندر طوفان برپا کر دیا۔ وہ وعدہ جو میں نے اپنے لیے کیا تھا، اپنی بیٹی کو بہترین گھر دینے کا، آج اس نے رنگ بدل لیا تھا۔ میری کامیابی کا مظہر میری آنکھوں کے سامنے کھنڈر بن گیا تھا۔ اس دن میں غصے میں گھر واپس آیا۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی، کئی دن تک کھانا حلق سے نہیں اترا۔ میری روح اندر سے چپ چاپ لرز رہی تھی اور میرے لبوں پر صرف خاموشی تھی۔ میں نے خود سے کہا، یہ بیٹی نہیں، میری شکست ہے۔ مگر ہر رات جب آنکھیں بند کرتا، زینت کا چہرہ اور ارحم کی نرم مسکراہٹ سامنے آ جاتی۔ ان کی مسکان میں وہ عزم جھلکتا تھا جو میرا غرور کبھی قبول نہ کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کس طرح میں نے اپنی عزت کی عمارت بنائی تھی، مگر اب وہ عمارت میرے اندر سے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ ان کے گھر گیا، خود کو تسلی دی کہ شاید ابھی وقت ہے ٹھیک ہونے کا۔ گارڈز نے دروازہ کھولا، میں اندر آیا اور وہ لمحہ میرے لیے ایک امتحان کی طرح تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ اب میری نہیں تھی۔ گھڑی کی آوازیں، ہال کی روشنی، مہمانوں کی ہنسی، سب کچھ میری کامیابی کا حصہ تھا، مگر میں اس منظر کا مہمان بن کر آ رہا تھا۔
زینت نے آ کر میرا ماتھا چوما، وہی بیٹی جسے میں نے کبھی صرف میری ماضی کا حصہ سمجھا تھا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں سوال تھا۔ بابا آپ ناراض ہیں؟ میں خاموش کھڑا رہا۔ زبان پر جواب تھا مگر الفاظ میرے لبوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس کی فرمائش میں کوئی الزام نہیں تھا، صرف تشویش تھی، اور وہ تشویش میرے لیے گراں ثابت ہوئی۔ پھر ارم آگے بڑھا، میرے سامنے جھک کر بولا، انکل میں اب بھی وہی نوکر ہوں جو آپ کے گھر کام کرتا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ اب میں عزت کے ساتھ جیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گویا گھنٹی بن کر گونجنے لگے۔ اس نے مزید کہا، میں نے کبھی آپ کو کم نہ سمجھا مگر آپ نے مجھے کم سمجھا۔ آج وہ وقت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عزت لینے کی چیز نہیں، دی جانے والی چیز ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلی بار اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانے میں میرے لیے کمزور ہونے کا احساس تھا مگر اس میں ایک نیا عزم بھی تھا، قبولیت کا عزم۔ بیٹا، میں نے آہستہ لہجے میں کہا، میں نے دولت میں عزت تلاش کی مگر تم نے محنت میں، تم جیت گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے زینت کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، میں آج سچ مچ عزت دار بن گیا ہوں۔ وہ الفاظ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے نہیں بلکہ سچ قبول کرنے کے لیے کہے تھے۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی کی شروعات کی۔ میں نے اپنے دفتر کی تازیان نو کی بجائے اندرونی مطالعہ شروع کیا، کتابیں پڑھی، خود سے سوال کیے اور اپنی انا کی بنیاد کو پرکھا۔ میں نے ارحم اور زینت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، ان کی کہانیاں سنی اور اپنی بچپن کی یادیں دل سے نکالی۔ ہر شام جب میں اپنے صوفے پر بیٹھتا تھا ایک جرنل رکھ لیتا اور لکھتا، آج میں نے کیا سیکھا، کس کو معاف کیا اور کس سے ملنے کی ہمت کی۔ میں نے محلے میں واپس جانا شروع کیا مگر اس بار شکوہ لے کر نہیں بلکہ معافی لے کر۔ لوگوں نے پوچھا، حاجی صاحب یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نے انسانیت کی تعریف بدل لی ہے اور میرا رتبہ اب صرف عنوان نہیں کردار ہے۔ یہ سن کر کچھ نے سر ہلایا، کچھ نے حیرت بھری نگاہیں کی مگر میں اس سے متاثر نہیں ہوا کیونکہ میری اندرونی آواز نے مجھے بتایا تھا کہ تبدیلی کا سفر اندر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے ارحم کو کہا، آؤ میرے دفتر آؤ، ہم مل کر ایک چھوٹا پروجیکٹ شروع کریں گے جس میں ہم نوجوان محنت کشوں کو مہارت سکھائیں گے اور عزت سے جینے کا راستہ بتائیں گے۔ اس نے کھل کر ہنس کر کہا، انکل یہ آپ کا خیال تو نہیں تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں میرا ہے، مگر تم نے مجھے یہ سبق دیا کہ عزت بانٹنے سے بڑھتی ہے، چھپانے سے کم نہیں ہوتی۔ شام کے وقت جب میں اس نئی تربیت کا جائزہ لیتا تو مجھے وہ احساس ہوتا کہ میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئے باب کی شروعات ہے، اور اس باب میں زینت اور ارحم میرے ساتھی تھے، نہ میرے ماتحت۔ میں نے اپنی انا کی زنجیر توڑ دی تھی اور اس کی جگہ محبت اور عزت نے لی تھی۔ وہ عزت دار جو میں بننا چاہتا تھا اب وہی بچہ بن گیا تھا جس نے اپنا غرور زمین پر اتارا اور انسان کو ہاتھ میں اٹھایا۔ میرے اندر ندامت رہی مگر شرمندگی نہیں رہی کیونکہ میں نے اپنی غلطی قبول کی تھی۔ میں نے قبولیت کی خوشبو سونگھی اور اپنی زندگی میں بے شمار صبحیں ایسی آئیں جن میں میں نے سچ بولنے، سچ سننے اور سچ جینے کی کوشش کی۔ اب جب بھی میں اخبار پر دیکھتا ہوں یا محفل میں جاتا ہوں، وہ صوفہ، وہ چمکیلی لاؤنج، وہ بینڈ، وہ قالین، یہ سب یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی شان وہ نہیں جو دکھائی جائے بلکہ وہ ہے جو محسوس کی جائے۔ اور اس طرح میں نے پایا کہ حقیقی عزت اپنی ذات سے ہوتی ہے، دوسروں سے نہیں ہوتی۔ میری بیٹی نے مجھے سکھایا، ارحم نے مجھے دکھایا اور میں نے اپنی زندگی سے ایک بڑا سبق سیکھا۔ عزت کا دار و مدار رتبے پر نہیں، انسانیت پر ہے۔